तरक्की का सफ़र है, ये इसका रास्ता मुशक्क़त से होके गुज़रता है। वाह, माँ बाप से प्यार तो दोनों से ही होता है। जी, ज़ाहिर बात तो डर किससे लगता है? जी। तो शादी अरेंज मैरिज की या लव मैरिज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिली टीवी यूके से डॉक्टर महमूद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम यूके के, यूरोप के, अमेरिका के, बल्कि पूरी दुनिया के हमारे बहन भाई उर्दू बोलने वाले, उर्दू जानने वाले, मैं उनसे मुखातिब हूँ। हमारा ये प्रोग्राम का जो मकसद है वो पाकिस्तान में उन लोगों से मुतारफ़ कराना है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद की और आगे बढ़े। ज़िंदगी एक रोड, जिस सड़क कहते हैं, उसकी मानिंद है। सीधी रोड कभी भी नहीं होती, उसमें टर्न भी आ जाते हैं, मोड़ भी आ जाते हैं। तो जो बंदा उन मोड़ों को भी क्रॉस करके तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो वो कामयाब इंसान कहलाता है। तो कामयाब लोगों की कहानी जो हम आपको सुनाते जा रहे हैं, आज एक जो अजीम शख्सियत है और जिनके नाम के साथ आज़म है, रऊफ़ आज़म, तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी शख्सियत है। तो इनसे इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं, इनकी जद्दोजहद के बारे में भी जानते हैं। तो इसके बाद जो ये यूनिवर्सिटीज़ जो उनके अल्लाह ताला ने इनको बख्शा है कि ये वाइस चांसलर रहे हैं और अब भी बतौर वाइस चांसलर 2 यूनिवर्सिटीज़ के ये अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब, मेरी मुराद है डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल मंडी बहाउद्दीन, ये उसके वाइस चांसलर हैं। इसके अलावा ये PTUT यूनिवर्सिटी लाहौर, इसके भी ये वाइस चांसलर हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, इतनी सारा ये एक यूनिवर्सिटी नहीं संभाली जाती तो 2 यूनिवर्सिटियां आपने संभाली हुई हैं। इसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले तो जो नाजरीन इस वक्त बड़ा शौक से देख रहे हैं, बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, वो जानना चाहेंगे कि आप कब और कहाँ पैदा हुए और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए और ये गुफ्तगू हम यहाँ बैठे कर रहे हैं। मेरी पैदाइश ज़िला सियालकोट की तहसील डस्का, और डस्का से फिर आगे दूर एक छोटा सा गांव है, सखो के नाम है उस गांव का। डस्का पसरूर रोड से ऑफ है, कोई 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे। कत्ता कलामी की माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ ही ज़रा बता दीजिए कि मैं जिन बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू करता हूँ तो वो छोटे छोटे गाँव और टाटों पे पढ़ने वाले बच्चे इतने बड़े बन रहे हैं, तो जो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये क्या फ़र्क है इसमें? ये मेरे ख्याल में जो तरक्की का सफ़र है, ये इसका रास्ता मुशक्क़त से होके गुज़रता है। वाह और मुशक्क़त वो करता है जो किसी मुश्किल में होता है। जी। जिसके इर्द गिर्द सारी आसानियाँ हों, आसाइशें हों, उसको शायद मुशक्क़त की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत खुशहाल घरों में लेकिन या बहुत कम है। आसाइशों में पैदा हुए और उन्होंने भी बहुत मेहनत की और तरक्की की। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो मुश्किल हालात में होते हैं उनको मुशक्क़त की ज़रा ज़्यादा, मतलब है कि एक आरज़ू, एक जुस्तजू आगे बढ़ने की ज़्यादा होती है। जी, आगे बढ़ने की अच्छा लगन सर, होती है। आप बता रहे थे कि आप वहाँ पैदा हुए। तो ये एक छोटा सा गांव है, मतलब एक टाउन या कस्बा भी नहीं है, बाकायदा तौर पे एक गांव है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शायद कोई 70-80 या 100 के लगभग घर थे। और गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल था। अच्छा। और आपने जो बात की टाट की, तो गांव के बहुत सारे स्कूल जो उनमें टाट भी एक्चुअली नहीं होता। वो हम घर से एक बोरिया साथ लेके जाते हैं और वो बोरी नीचे बिछाई और बैठ गए।
یعنی وہی سیٹ بن گئی. کمرے نہیں ہوتے آپ کے پاس, فرنیچر نہیں ہوتا آپ کے پاس. اور جس اسکول میں میں پڑھا ہوں, جس زمانے میں میں پڑھا ہوں, یہ لیٹ 60s اور 70s کی بات ہے, تو ایک ہی ٹیچر تھے, یعنی پرائمری اسکول, اور اس میں صرف ایک ٹیچر. سارے سبجیکٹ وہی پڑھا. جی وہی پڑھا رہے ہیں, اور ساری کلاسز کو وہی پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ون ٹیچر فار دا ہول اسکول. واہ. تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے, یعنی ان کا ٹیچر نام یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب ہم ان کو کہتے تھے. مجھے اچھا. ایگزیکٹ ان کا پورا نام ذہن سے نکل گیا. جی جی. ذہن سے بھی نکل گیا, اور نام استاد کا لینے کی اس طرح سے کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی, نہ پوچھنے کی نہ بتانے کی. تو ان کو ہم خان صاحب کچھ کہتے تھے. ٹھیک ہے. خان احمد شاید نام تھا, یا خان محمد نام تھا, کچھ ایسا نام تھا ان کا. تو وہ ٹیچر کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس اس کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. ایک تو ہمارے پاس بلڈنگ کوئی ایسی تھی بھی نہیں جہاں کمروں میں کلاسز لگتی ہوں, لیکن دوسرا یہ کہ ٹیچر کی ضرورت یہ تھی کہ سارے اسٹوڈنٹس اس کے سامنے ہوں. تو ایک کلاس جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے, دوسری کلاس دوسرے درخت کے نیچے بیٹھی ہے, اور اس طرح سے 5 کلاسیں, اور وہ ایک کلاس کو سبق دے کے پھر دوسری کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پیچھے کلاس میں وہ مانیٹر کھڑا کر دیتے تھے. مانیٹر آپ سمجھ لیں کہ ٹیچر کا ایک اسسٹنٹ ہے, جو ٹیچر نے جب اپنا لیسن دے دیا, سبق دے دیا, کوئی ٹاسک اس نے ایسا املا کا کہا یا ریاضی کے سوالات کا کہا, تو وہ مانیٹر پھر وہ کام کرواتا رہتا ہے. تو پرائمری تو میں نے وہاں سے پاس کی. پھر اس کے بعد مڈل کے لیے اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پہ, 2-1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قصبہ منڈے کے نام ہے اس کا, وہاں پہ مڈل اسکول تھا, وہاں چلے گئے. 6ٹھی اور 7ویں جماعت میں نے وہاں پہ پڑھی. اور میرے والد آرمی میں تھے, تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ شاید گاؤں میں بچوں کی تعلیم ٹھیک نہیں ہو رہی, یا جو ان کے ذہن میں کوئی ویژن تھا ان کو لگا کہ یہ یہاں پہ پورا نہیں ہو سکتا. تو پھر انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ, جہاں پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ, کچھ عرصہ ہم جہلم میں رہے, کچھ عرصہ کوئٹہ میں رہے. میٹرک میں نے کوئٹہ سے کیا تھا. مطلب جیسے جیسے فادر کی جیسے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے, ہم ان کے ساتھ موو کرتے. اور پھر ان کی فائنل جو ٹرانسفر ہوئی وہ راولپنڈی میں ہوئی. جی. تو کالج میں نے سر سید کالج جو ہے وہ مال روڈ پہ راولپنڈی کا ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ اور نمبر 1 کالج سمجھا جاتا ہے راولپنڈی کا. تو ایک چھوٹے سے گاؤں کے بالکل بیسک بنیادی سے اسکول سے پڑھتے پڑھتے ہم سر سید کالج پہنچے. وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, وہاں سے BSc کی, اور پھر میرا داخلہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوا, جو پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے. بالکل ٹھیک. تو ماسٹرز وہاں سے کیا میں نے, MPhil وہاں سے کیا میتھمیٹکس میں. اور پھر مجھے ایک مشکل کام کیا آپ نے. میری دلچسپی ہی میتھمیٹکس میں. ٹھیک ہے. سم ہاؤ میتھمیٹکس میرے والد صاحب کا بہت اچھا تھا, وہ مجھے میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے اور بڑی سختی سے پڑھاتے تھے. جی جی. تو دیٹ ہیڈ بیکم مائی لو. اچھا, بات سختی کی آ گئی ہے تو ماں باپ سے پیار تو دونوں سے ہی ہوتا ہے. جی ظاہری بات. تو ڈر کس سے لگتا تھا؟ والد صاحب سے ہمیں بہت ایک ڈر رہتا تھا. وہ سخت تھے, اور سختی پڑھائی وغیرہ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سختی کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے والدین تو والدین ہوتے ہیں, وہ ان کی سختی میں بھی نرمی ہوتی ہے. جی جی جی. تو قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز اور MPhil کیا. اس کے بعد پھر مجھے ایک اسکالرشپ ملا, بہت ہی ایک پریسٹیجیس اسکالرشپ پاکستان کا ہوا کرتا تھا, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. وہ 1 سال میں پاکستان بھر سے ساری سائنسز اور ساری انجینئرنگ ٹیکنالوجی وغیرہ میں سے 100 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, اور ان کو وہ وظیفہ دیا جاتا تھا ہائر اسٹڈیز کے لیے. تو مجھے وہ اسکالرشپ ملا 92 میں. جی. پھر میں جاپان گیا, وہاں سے PhD میں نے کی, اور PhD جیسے ہی میری ختم ہوئی 98 میں, تو آئی جسٹ کیم بیک ٹو پاکستان. پھر تب سے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کا کام, ایڈمنسٹریشن کا کام, سو مختلف جو ریسپانسبلٹیز ملتی رہیں وہ ہم کرتے رہے. تو جب جاب آپ نے شروع کر دی جی تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے شادی کا. تو شادی ارینج میرج کی یا لو میرج؟ شادی ارینج تھی, اور شادی میں نے PhD کے دوران میں کی تھی. اچھا. میں جب اسکالرشپ پہ جاپان میں پڑھ رہا تھا, تو جب 2 سال میری اسٹڈیز کے گزر گئے,
اور مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ اب کیا اب کام بن گیا ہے؟ کام چل پڑا ہے، ہاں ہاں یہ انشاءاللہ تکمیل بھی تو اس کی بھابھی کو ہو ساتھ جائے لے گی۔ گئے؟ تو پھر میں پاکستان آیا، میں نے شادی کی اور وائف کو پھر ساتھ لے گیا، ساتھ لے گئے۔ پھر وہ 2 سال وہیں میرے ساتھ رہیں۔ ہمارا جو بڑا ایک بیٹا ہے وہ اس کی پیدائش بھی وہیں پہ جاپان میں ہوئی، اچھا تو وہ بہت ایک اچھا آج کل موجودہ سینیریو میں بھابھی ورکنگ لیڈی ہے یا ہاؤس وائف؟ نہیں جی، ہاؤس وائف ہے اچھا، وہ، ہاؤس وائف، شروع سے ہاؤس وائف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاؤس وائف ہونا بھی ایک بہت بڑا جی کنٹریبیوشن اور بالکل ٹھیک بہت ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت، ان تو کی دیکھ بچوں کا بھال۔ آپ نے نام لیا تو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے جی 4 بچے ہیں، جی ایلڈسٹ بیٹا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور بیٹا ہے، اور پھر 2 بیٹیاں ہیں، ٹوین ہیں وہ ماشاءاللہ۔ جی، اور سارے اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہیں۔ کیا تعلیم لے رہے ہیں وہ؟ بیچلرز ڈگری ساروں کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی کی جو پہلی ڈگری ہے، تو بڑا بیٹا تو اب جاب کر رہا ہے، اور وہ اس کا خیال ہے کہ کچھ عرصہ جاب کر کے تو پھر اس کی جو سمجھ آئے گی اس کے حساب سے پھر آگے وہ ٹھیک۔ ہائر ایجوکیشن میں جائے گا۔ چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے ابھی ریسنٹلی BBA کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لاہور کے ایک اچھے پرائیویٹ ادارے سے، اور اب وہ ماسٹرز کر رہے ہیں، MBA کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹیاں جو ہیں وہ ایک آرکیٹیکچر اس نے کیا، وہ اب UK میں ہے، شادی ہو گئی اس کی، UK چلی گئی۔ چھوٹی بیٹی جو سب سے ہے، ابھی دونوں بیٹیاں ٹوین ہیں ویسے تو، لیکن ہم اس کو اچھا چھوٹی کہتے ہیں، صحیح ہے، اس نے کمپیوٹر گرافکس میں BS کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اچھا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ماشاءاللہ بیٹے بیٹیاں ایک ہی چیز ہے آج کل جی جی تو ان میں سے کوئی ڈاکٹر رؤف اعظم بھی بنے گا؟ میرا خیال ہے سارے ہی اپنے اپنے جو سبجیکٹ ہے یا اپنے اپنے کام میں وہ محنت کر رہے ہیں، اور آئی وڈ سے دے ول گیٹ اہیڈ آف اس، وہ ہم سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، تو لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو مشقت کی طلب ہمارے اندر تھی وہ ہمارے بچوں میں شاید اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال دے آر آل ورکنگ ہارڈ ان دیئر فیلڈس، اور امید ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ وہ ہم سے آگے نکلیں اور بالکل ہم سے صحیح۔ بہتر ہوں۔ ناظرین اس وقت آپ ڈاکٹر رؤف اعظم جو کہ وائس چانسلر ہیں 2 یونیورسٹیز کے، ان کی آپ باتیں سن رہے ہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہمارا پارٹ 1 تھا۔